ख़वातीन व हज़रात, पिछली नशिस्त का जो प्रोग्राम रह गया था, मुझे भी कुछ कहना है। यहाँ शुरका के नाम मौजूद हैं, वक्त बहुत कम है, इसमें सिर्फ़ तजावीज़ और मशवरे इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो आपके जहन में हो, सिर्फ़ उसे पेश करें। वक्त बहुत कम है, हर एक को सिर्फ़ 2 मिनट दिए जाएंगे, 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लें। सबसे पहला नाम है मोहतरमा सईदा बेगम साहिबा। मुझे भी कुछ कहना है कि ताल्लुक़ से जो सबसे पहला नाम है इशरत ज़ौजा साबिर शबीबी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू अंसारुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलि सहबी अजमईन। अली शबीबी वेलफेयर के सोसाइटी हज़रात और ख़वातीन, बहनों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि शबीबी वेलफेयर सोसाइटी ने ख़ानदान के दीनी और उक़रई की बनाओ और तामीर के लिए जो जद्दोजहद, जो कोशिश की है, वो बहुत ही मुस्तहसन कदम है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने अहले अयाल को आग से बचाओ। यानी यहाँ ये देखें कि सिर्फ़ अपनी ज़ाती ज़िंदगी की सुधार के लिए नहीं, कि पूरे अहले अयाल की ज़िंदगी के बारे में सोचना है। तो ये एक ऐसी तिजारत है कि जिसमें हमें अकेले काम नहीं करना है, बल्कि कामयाब बच्चे खामोश रहें। बच्चे या तो उन्हें बाहर भेज दें या उन्हें खामोश करा दें। तो ये एक ऐसी तिजारत है कि जिसमें हमें अकेले नहीं काम करना है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए हमको इस काम को आगे बढ़ाना है। जैसे कि शुरू में मैंने जो अभी आयत पढ़ी कि कूनू अंसारुल्लाह, यानी ये इतना प्यारा लक़ब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें देना चाह रहे हैं, तो इस एज़ाज़ के लिए हमको कुछ करना होगा। यानी इसके लिए हमें ये जो अंसार का जो लफ्ज़ है, तो यानी इसके मायने ये होते हैं कि हमें ऐसा मददगार, ऐसा बनना है कि जो पूरी क़ुव्वत के साथ हम अपनी ज़ाती मदद नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करें। सिर्फ माल से ही नहीं, हर तरीक़े से, हर तरीक़े की कोशिश करें, अपनी सारी सरगर्मियाँ एक दूसरे को सहारा देने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए और हमारे अपने अखलाक को संवारने के लिए करना है। ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, जो कुछ भी हो, और हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ फ़क्र, घमंड, तकब्बुर, रियाकारी, झूठ, बुरे अलक़ाब से किसी को कमतर करना, किसी को छोटा समझना, गलत या बदगुमानी से बचने के लिए हमको मतलब इससे पूरी कोशिश करनी है। और ख़ास तौर पर से हम औरतों में जो बुरी जो चीज़ है सबसे ज़्यादा है वो है ग़ीबत। तो इससे हमको बचने की कोशिश करना है और ये भी इस बात का ख्याल रखना है कि जिसको यानी जिसके अंदर जो भी सलाहियत है, यानी जैसे कि उसके अंदर कलम में उसकी ताकत है तो वो कलम से काम करे, और इसके साथ साथ अगर उसकी ज़ुबान में ताकत है तो वो अपनी ज़ुबान से तकारीर हो या लिटरेचर हो या दर्स कुरान हो या दर्स हदीस हो, इसके ज़रिए मतलब अपने इल्म का भी इजाफ़ा करे और दूसरों के भी सामने इस बात को लेकर आए। तो जिस तरीके से हमारे रसूलों और पैगम्बरों का सबका यही मिशन था कि जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा था कि कूनू अंसारुल्लाह, यानी अल्लाह का मददगार कौन बनेगा, तो हवारियों ने क्या जवाब दिया था कि नहनु अंसारुल्लाह, कि अल्लाह के हम मददगार बनेंगे। तो आज हमारी ये जो वेलफेयर सोसाइटी है, तो इसका भी एक ही मकसद है, एक ही मिशन है, वो ये है कि मैं आप सबसे सवाल करूँगी कि कूनू अंसारुल्लाह। आप सब मुझे जवाब में कहे कि नहनु अंसारुल्लाह, कूनू अंसारुल्लाह। ज़ोर से कहिए, आवाज़ नहीं आ रही है। कूनू अंसारुल्लाह। इंशाअल्लाह इसी मकसद को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारी ये जो वेलफेयर जो सोसाइटी बनी है, इंशाअल्लाह इसको हम कामयाब बनाने के लिए बहुत सी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं एक बार फिर ऐलान कर दूं कि तजावीज़ और मशवरे ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में हैं तो उसे पेश करें। इसके बाद जो दूसरा नाम है शीरी ज़ौजा फैसल शबीबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया
اور تحریک اسلامی سے وابستہ کیا۔ میں اس نعمت پر اللہ کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ اور آج کے اجتماع میں حالانکہ میں اپنے کیا تجاویز اور مشورے دوں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی ہوں، لیکن میرا نام یہاں پر آ چکا ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا یہ پروگرام الحمدللہ ہر طریقے سے ہم نے صبح سے اب تک یہاں پہ جو بھی سنا ہے کافی اچھے تقاریر وغیرہ ہوئے، مشورے وغیرہ بھی اچھا ہے۔ تو میری یہ مشورہ ہے کہ یہ جو ہے صرف اس بار ہوا اور ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی نہ ہو، تو یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے، اور جب کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں متحد ہو کے اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اپنے مشورے جو کہ دوسروں کے اوپر سب کیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کام ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو جو بڑے مشورے کریں ہمیں اس پر جو ہے ہاں اگر کچھ غلط ہے تو وہاں ہمیں اپنی رائے ضرور دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو مناسب لگے۔ آخر میں یہاں پر حالانکہ کچھ اور تجاویز لے کر آئی تھی، لیکن مشورے اور وہ کہا گیا تو اس لیے میں نے مشورے دیا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اس اجتماع کو ظاہری و باطنی لحاظ سے کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آخر میں آج کے اجتماع کے منعقد کیے جانے پر اپنے شبیبی خاندان کو مبارکباد دیتی ہوں، اور اس اجتماع میں جس نے بھی کام مدد کیا ہے اللہ اسے جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اور لکھ کر بھی آپ لوگوں کے پاس اگر تجاویز اور مشورے ہوں تو اسے بعد میں لکھ کر بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، انتظامیہ کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے ارشاد احمد دہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس دوزخ کی آگ سے۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں اور ایک نظر ڈالیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کی جو عزت ہے، جو آبرو ہے، اور جو ان کی خوشی ہے، جو ان کی دینی نقطہ نظر سے اصلاح ہونی چاہیے، ان سب کو نظر میں رکھ کر ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور ان کو صحیح منزل کی طرف لانا چاہیے۔ اور اگر ہم شبیبی خاندان کی بنیادی طور پہ ایک اس پروگرام کے دوران جو کچھ سمجھ میں آیا ہے، اس میں ایک خاص بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک تحریک کا ہاتھ ہے، اور اس تحریک کے ذریعے سے جو اصلاح اس خاندان کے ذریعے سے آئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا جس طریقے سے دادی ماں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے بچوں کی اصلاح کی، اس کے بعد ان بچوں نے کس طریقے سے ایمانداری، لگن، محنت، حوصلہ کے ساتھ اس مشن کو آگے رکھا، اور اس مشن کے ساتھ ساتھ اس نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو آج خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں، اپنی کمیوں کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنے چھوٹوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں تقریباً ہر پہلو پہ گفتگو کی گئی اور کوشش کیا گیا کہ اس خاندان کو آگے لے جایا جائے۔ میں ظاہری طور پہ اس خاندان سے تو ہوں نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے موقع ملا، اور جو ہمارے گارجین تھے ان لوگوں نے رشتہ طے کیا، تو اس خاندان سے میری نسبت ہوئی۔ پچھلے 7 سالوں سے میری شادی جب 2007 میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے تعلق رہا ہے۔ حالانکہ میں اینکر سے درخواست کروں گا کہ مجھے تھوڑا وقت اور مزید دیں، کیونکہ ایک تو میں اس خاندان سے نہیں ہوں، مجھے لوگ نہیں جانتے ہیں، اور آج جس طریقے سے میں نے لوگوں کو جانا ہے تو میں اپنی بات کہہ پاؤں۔ میں ایک فلاحی ہونے کی حیثیت سے، میرے سینئر صابر شبیبی صاحب ہیں اور 1 سال سینئر فیصل شبیبی صاحب ہیں، تو یہ میرا مادر علمی سے ان کا تعلق رہا ہے، جو کہ ایک صرف مدرسے تک محدود تھا۔ لیکن جب میں دلی آیا، دلی میں ہمارے دوست بنے صادق شبیبی، اور ان سے تعلق میرا 9 سال تک تھا، خاص طور سے اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے دوست تھے،
تو بہت ساری چیزیں سامنے ہوئی، لیکن ایک خاص چیز جو سامنے آئی، جو ہم سب ساتھی آپس میں مطالعہ کرتے ہیں اور ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے ان سب چیزوں پہ، وہ خاص یہ تھا کہ اس خاندان میں جو پردے کا نظام ہے وہ بہت اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے، اور دوسرے جو ہمارے دو ساتھی ہیں ان کے گھر میں یہ چیز عام طور پہ نہیں تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو قرآن نے تعلیم دیا ہے اس تعلیم کے حساب سے ان آیات کو نظر میں رکھ کر اس خاندان کی پرورش ہوئی ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اور 2001 اور 2002 میں مجھے موقع ملا فاروق شفیع صاحب سے ملاقات کرنے کی۔ اس وقت میں ایک ہارڈ ویئر شاپ میں تھا، تو جس وقت فاروق بھائی آئے تھے اور انہوں نے کہا مجھے کمپیوٹر کچھ سیکھنا ہے، تو ان کے ساتھ میں ایک وزٹ پہ گیا۔ تو میں نے جو دیکھا، جو سیکھنے کی للک ہے، جو چاہت ہے فاروق بھائی میں، اور جو رویہ ان کا تھا، اس سے بہت میں مانوس ہوا، اور میں نے بھی وہ سیکھا ان سے اس وقت جو مجھے سیکھنا چاہیے تھا، کہ انسان کی جب چاہت ہوتی ہے کوئی چیز سیکھنے کی تو اس کے لیے کتنا من تن دھن لگانا چاہیے، اس میں چھوٹے اور بڑوں کی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ چیز میں نے ان سے سیکھی ہے۔ اس کے بعد جب عقد ہوا، عقد کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئی، تو آج ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آج اس پروگرام سے جو خاص بات سمجھ میں آئی کہ دادی ماں نے جو قربانیاں دی، اس قربانیوں کی بدولت ہی آپ آج سب لوگ ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے اکٹھا ہیں۔ اگر قربانیاں اس وقت دادی ماں نے نہیں دیا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ خاندان جو آج 150 سے زیادہ لوگوں پہ مشتمل ہے وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھا ہوتا اور اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کی باتیں سن رہا ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ دادی ماں نے نشو و نما پرورش جس ایمانداری، جس محنت کے ساتھ ہمارے بزرگ حضرات کی جو دائز پہ موجود ہیں اور چاچا وہاں موجود ہیں، تو ان سب لوگوں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی اصلاح کی وہ بھی قابل قبول ہے۔ میرے پاس وقت کا نوٹس آ گیا ہے۔ ایک بات خاص طور سے میں کہوں گا، جو نوجوان ہے، جو خاص طور سے آج کے دور میں علم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے ادرس میڈیمس ہوں، آپ کے پاس ایک ایسا تناور درخت ملا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی باتوں کو آپ کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں۔ جس حساب سے شبیبی پڑھانے کے لیے جن بزرگوں نے محنت کیا ہے، ان بزرگوں کی حقیقی کہانیوں کو قلم بند کریں، تاکہ آج کے بعد جو بھی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہے وہ آسانی سے اس کتاب کی شکل میں پڑھ پائیں۔ یہ ایک ایسا کام ہوگا جس کام میں نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہوگا، اور جو بھی نوجوان جہاں بھی موجود ہیں وہ اس بارے میں کام کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے میرا یہی ایک مشورہ تھا، اور بھی بہت سارے مشورے ہیں لیکن وقت کی قلت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد سبیہ شبیبی۔ شبیبی خاندان کے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور ماؤں، السلام علیکم۔ آج مجھے کچھ کہنا ہے، اس ٹاپک پہ کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ کچھ کہوں، لیکن پھر بھی آج اتنی خوشی اور اتنی مسرت ہو رہی ہے کہ آج جو اجتماع عکس خاندان شبیبی کا افتتاح ہوا وہ میرے بیٹے رومان کی شادی میں ہوا۔ اس بات کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، اور اس اجتماع سے ہماری اصلاح ہوتی رہے اور ہم اپنے اندر کی خامیوں کو دور کریں اور خاندان میں میل ملاپ، باہمی محبت قائم رہے۔ اس اجتماع سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم دین کی باتوں کو اپنے تمام خاندان کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلکم نارا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ میں اور میرے شوہر کو اس بات کی خوشی ہے کہ شادی میں نہ صرف میرے بھائی بہنوں کا بلکہ پورے شبیبی خاندان کا شادی کے انتظامات میں تعاون رہا، اور ہم کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب خاندان میں ایک ہی ہو، ایک جہتی ہو۔ آخر میں یہ دعا کرتی ہوں
کہ میرا بیٹا اور بہو کی نئی زندگی کا آغاز اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزرے اور یہ پروگرام ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہو۔ اور اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد جو دوسرا نام ہے رومان احمد شبیبی، احمد شبیبی کے فرزند جن کی شادی ہوئی ہے، جس موقع پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور سبیہ کا لڑکا ہے جن کی ابھی آپ نے تذکیر کی۔ السلام علیکم۔ ڈائس پر تشریف فرما شبیبی خاندان کے افراد، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، علی شبیبی ویلفیئر سوسائٹی، جو کہ اسی کے نام سے ہم نے واٹس ایپ پہ گروپ بھی ہے اور بی سی کا ایک سسٹم بھی اس میں جو ہے لگا ہے، جو جیسے کہ ہر ایریے میں، ہر سٹی میں، ہر محلوں میں بی سی کا سسٹم پایا جاتا ہے کہ کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور جو ہے ہر مہینے کسی نہ کسی کی بی سی اٹھتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز قابل انداز ہے کہ اس میں ہر ایک افراد کو جو بی سی اٹھتی ہے اس میں سے کچھ اماؤنٹ دینا ہے۔ تو یہ کسی بی سی میں اب تک جو ہے دیکھنے میں نہیں آیا ہے، یہ پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کی بی سی اٹھے گی اس میں سے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ فکس ڈپازٹ کے طور پر جو بھی کمیٹی کے صدر ہیں ان کے جو ہے وہاں پہ ڈپازٹ کرنا ہے، ہر افراد کو یہ کمپلسری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر اجتماع میں، جیسے گھر میں اجتماع وغیرہ، اردو ادب کی محفلیں، مشاعرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنے بڑے طور پر نانا نے جو یہ پروگرام اتنے بڑے ہال میں منعقد کیا، میں بہت شکر گزار ہوں نانا کا اور تمام شبیبی افراد خاندان کا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اور دوستوں کو جب بھی کچھ بتاتا ہوں یا احباب کو تو ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ جو ہے پریکٹیکل بھی ہے، پریکٹیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایسی ایوارڈ وغیرہ اردو ادب ایسے بچوں کے جی آئی ہو ایسا ہی ہو، لیکن جب تو تصویروں کے ان کو پروف سے جو ہے پھر سمجھانا پڑتا ہے تب ان کو یقین آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دوسرے خاندان کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارا خاندان بہت ہی ابھی اونچائی پہ ہے اور انشاءاللہ اور اونچائی پہ جائے گا۔ مجھ سے تو اچھا الحمدللہ پچھلے جو بھی مقرر حضرات نے اچھی تقریر دی ہے، میں شکر گزار ہوں نانا کا خاص طور پہ اور تمام شبیبی افراد کا۔ ایک شعر میں نانا کے نظر کر کے اپنی جگہ لوں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک ہو جائیں، جیسا کہ آپ لوگ پتہ ہے یہ بہت کامن شعر ہے، پرانا ہے لیکن اس محفل میں سوٹ ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں۔ جیسا کہ آج ایک ہال میں جمع ہے، ابھی ارشاد صاحب نے کہا تھا کہ 150 افراد کا خاندان ہے، اس سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ اس کے بعد نام ہے جناب عبد القادر صدیقی صاحب۔ عبد القادر صدیقی صاحب جو صالحہ بنت صالح علی شبیبی کے شوہر ہیں۔ نہیں ہاں ایک منٹ آیا۔ اس کے بعد جو دوسرا نام ہے شعیب شبیبی۔ السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی 2-3 منٹ ایکسٹرا ملیں گے، جیسے صابر بھیا نے عشرت بھابھی کو اور ارشاد بھائی کو 2-3 دیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے بڑے یعنی کہ جو تایا وغیرہ ہیں، ہم سب یعنی کہ یہ لوگوں نے مل کر کم سے کم اس بارے میں سوچا ہے کہ سمجھو پورے خاندان کے لوگ ایک جگہ جمع ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ سب جمع ہو گئے، ابھی اس کے آگے کے لیے میری طرف سے کچھ سجیشنس ہے کہ ہم خاندان میں ہمارے انجینئرز بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہے، ٹیچرز بھی ہے، آرکیٹیکٹ بھی ہے، کئی سارے یعنی کہ ہر پروفیشن کا بندہ ہے، مینیجرز بھی ہے، تو ہم لوگ کچھ ایسا سسٹم بنائیں آگے چل کر کہ خاندان کے جو دوسرے جو لوگ ہیں، جیسا کہ مسعود بڑے ابا کی طرف سے جو ان کی جو لڑکیاں وغیرہ ہیں، ان کے جو بچے وغیرہ ہیں، باقی جو دوسرے بہنیں وغیرہ ہیں تایا کے، تو ان کے بچے ہم سے زیادہ سمجھو جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ان کے لیے کچھ کریئر گائیڈنس یا کچھ ایسا پروگرام، کچھ ایسا سسٹم بنائیں کہ ان کے جاب کے سلسلے میں گائیڈنس ہو، ان کے ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ گائیڈنس ہو، اور
दूसरी अगर से कोई चीज़ें हैं, जैसे कि रुमान ने बताया कि BC वाला जो सिस्टम है, मेरे ख्याल से वो कोई ना कोई बताएगा आगे चलकर डिटेल में कि BC जो हम लोगों ने शुरू की है उसकी क्या, यानी कि उसको शुरू करने के पीछे मकसद क्या है। मकसद सिर्फ पैसों का नहीं है, पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पास है, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमाता करता है। मकसद पैसों का नहीं है, मकसद ये है कि एक दूसरे के बारे में हम लोग जाने, कम्युनिकेशन हो। सबसे बड़ी बात यह कि कम्युनिकेशन हो। दूसरा ये है कि वक्त ज़रूरत किसी न किसी को ना ही पैसों की बल्कि मोरल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी के दो अल्फाज भी किसी के लिए बहुत बड़े मायने रख सकते हैं। तो मैं ये सजेशंस है मेरा कि हम लोग और भी इसके आगे दूसरे कुछ प्रोग्राम्स ऐड करें, जैसे कि करियर गाइडेंस वगैरह है, जॉब के सिलसिले में गाइडेंस है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। इसके बाद एक नाम है सालेहा शबीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गान और तमाम ख़वातीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम ने तमाम लोगों के तबसरे और मज़ीद मशवरे सुने, इसी तरह मैं भी अपना ये तारुफ़ कराना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बचपन ही से जमात से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद शादी के बाद जो जिससे मतलब ससुराल जो मेरा मिला वो जमात से नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दीनी कामों में मेरे शौहर ने और मेरे तमाम लोगों ने साथ दिया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी दीन का काम कर सकती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने ख़ानदान, ससुराल और तमाम लोगों के दरमियान दीन को फैलाने वाला बनाए और अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को दोज़ख की आग से बचाने वाला बनाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। इसके बाद 2 मिनट अब्दुल अज़ीज़ नाहदी साहब के लिए हैं, जो हमारे अब्बा के चचेरे भाई होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ मोहतरम मेरे चचा और इस मजलिस के सदर अब्दुल्ला शबीबी साहब और मेरे चचेरे भाई अहमद बिन सैद शबीबी, इन सबको मेरी तरफ़ से पुरखुलूस अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे मुक़र्ररीन इस मजलिस में हिस्सा लेकर जिस साहबा ने शबीबी ख़ानदान के बारे में जो कहा, अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं और ज़्यादा कुछ कह सकूं। बहरहाल दिस इज़ अ वेरी वेल नोन फैमिली, बहुत ही एक लंबे अरसे से। और जब एक छोटा सा मैं मिसाल दूंगा मेरी लाइफ के बारे में, मैं जब छोटा था तो मेरे वालिदैन कहा करते थे कि मेरे जो भाइयाँ हैं चचेरे अब्दुल्ला शबीबी और सालेह अली शबीबी और सईद अली शबीबी, इनको फॉलो अप करिए और इनसे कुछ सीखिए और इनकी तरह बनिए, ये मेरे वालिद कहा करते थे। और वो मैं अपने अमली ज़िंदगी में भी अपने बच्चों को मेरे अपने चचाओं की मिसाल देता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे दोनों लड़के अपनी एक अच्छी पोजीशन पर हैं, जो बाहर मुल्कों में काम करते हैं जो। और मैं अपने सभी मोहतरम मेरे जो चचाएँ यहाँ पर हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया 2 लफ्ज़ कहने का, और जो मैं प्रैक्टिकल जो मैंने सीखा वो मैं कहा। बाकी सारी तफासिल आपने सुन ली शबीबी ख़ानदान के बारे में, और मैं सबका शुक्रगुज़ार करते मैं अपनी जगह लेता हूँ। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये फ़हरिस्त ख़त्म हो चुकी है, कुछ चीज़ें रह गई थी, उसके लिए 5 मिनट जनाब मुबारक अली शबीबी साहब को दिए जा रहे हैं। हज़रात, आप सभी जानते हैं कि मैं इन 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ, और सबसे छोटा होने की वजह से मैं जो है सभी भाइयों के पास रह चुका हूँ। उनके साथ जो है कई दिन या कई महीने कई साल गुजारे हैं, तो वो नाम लिए बगैर मैं नहीं रहूँगा। क्यों? तो भाई तो वो भाई है जो मेरे लिए कर सकता है, लेकिन जो भाभी है, जो मेरे लिए, जो सभी 5 भाइयों के जो बीवियां हैं, जो मेरे भाभियां हैं, इन्होंने जो है मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। बल्कि मैं आपको मिसाल दूं, सभी भाइयों ने किया हुआ है। सबसे पहले मैं फ़ारूक के वालदा का मैं नाम लूँगा। जब मैं छोटा था तो बहुत ही यानी नासमझ था, तो मैं इतना जुल्म किया करता था
کہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ان کو بولتا تھا، گھر کے نزدیک ہی اسکول تھا، اسکول میں جیسی ہی بیل بجی جب آپ روٹی پکانے بیٹھ جانا اور مجھے آتے ہی روٹی وہ گرم ملنا، اور میری بھابھی ویسی ہی کیا کرتی تھی، بلکہ میں بہت ستایا ان کو، بلکہ یہاں تک کہ جب وہ روٹی پکاتے تھے اور اس کو سیکنا ہوتا تھا اتنے میں بھائی کا کچھ کام آ جاتا تھا، تو وہ بھائی بولتے نہیں میرا وہ کام کرنا ہے، تو انہوں بولتے نہیں مجھے ابھی آتے ہیں، مبارک آتے، ان کو گرم گرم روٹی ہونا پڑتا نہیں تو وہ کھاتے نہیں، تو ٹھیک ہے تم اٹھو میں اس کو سیک لیتا ہوں۔ تو یہ بھائیوں کا بھی جو ہے کتنا سپورٹ رہا، اور اس کے بعد جو ہے ایسے بہت سے باتیں ہیں جو میرا ان کے ساتھ مطلب بہت ستایا، اور انہوں نے کبھی جو ہے بھائیوں سے وہ شکایت نہیں کی۔ اور دوسری بات، جب میری شادی ہوئی تو میری شادی ایک شرعی اس میں ہوئی اور صرف 8 دن میں ہوئی، تو میرے بیوی کو زیور پہنانا تھا لیکن کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، تو وہ بھابھی نے جو ہے اپنے زیور جو ہے میری بیوی کو پہنایا، اور جب شادی ہو گئی تو جب وہ زیور ہم ان کو دینے لگے تو نہیں، وہ زیور جو ہے جب آپ بنائیں گے تبھی مجھے واپس کرنا، اس سے پہلے مجھے واپس نہیں کرنا۔ کیا کوئی ایسا بھابھی کر سکتی ہے؟ اور تقریباً 4-5 سال وہ زیور ہمارے پاس رہے اور بغیر زیور کے وہ رہے، تو یہ کیا کم معمولی جو ہے مطلب بھابھیوں کا بھی، یعنی بھائیوں کا تو سب نے یہاں ذکر کیا، لیکن سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میرا تعلق بھابھیوں سے بھی آیا ہوا ہے، بڑے بھابھی کا بھی یہی حال ہے، سبھی بھائیوں سے۔ اور ایک دوسری شخصیت ہے جو سعید بھائی کی بیوی ہے، جو انہوں نے جب میں بمبئی گیا، جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جب یہ صرف ان کو جب ٹریننگ پیریڈ میں تھے تو صرف 400 روپے ملتے تھے، اور اس 400 روپے میں ہم جو ہے پورا گھر کا گزارا کرتے تھے۔ کس طرح سے گزارا کیا ہوا ہوگا یہ انہی کو معلوم۔ کبھی جو ہے ان کے چہرے پہ یا پیشانی پہ کبھی شکنج نہیں آئی، بلکہ جو ہے میری ہر طرح سے وہ خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب میں کمانے لگا تب بھی جو ہے میں نے ان کو کچھ نہیں دیا، کیوں تو وہ سب پیسہ جو ہے ادھر بھائیوں کے طرف، یعنی والدہ جدھر بولتے تھے ادھر چلے جاتا تھا، لیکن وہاں پر میں نے سعید بھائی کو نہیں دیتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ والدہ بولتے تھے ادھر بھیجو یا ادھر بھیجو، اور وہ وہاں چلا جاتا تھا، لیکن وہ بھائی نے کبھی نہیں بولا، یا وہ بھابھی کے چہرے پہ یا کبھی زبان پہ یہ نہیں آیا۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پر پلاٹ لے رہا تھا، جب انہوں نے اپنے زیورات بیچ کر مجھے وہ پلاٹ دینے کے لیے پیسہ دیا گیا، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کوئی بڑائی یا ان کی کوئی تعریف کرنا نہیں ہے، لیکن جو آج کی نسل ہے، جو آج کے جو میرے بیٹے ہیں، آج کے جو میرے بھتیجے ہیں، آج جو میرے بھانجے ہیں، ان سب کو یہ معلوم ہو کہ اپنے جو بزرگ ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنے دیوروں کے لیے کیا کیا، اپنے بھتیجوں کے لیے کیا کیا، اپنے بھانجوں کے لیے کیا کیا۔ اور ایک بات میں آپ کو سناتے چلوں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری والدہ یہاں پر نہیں تھی۔ ہے کوئی کسی کی مثال کہ جب والدہ نہیں ہے اور شادی ہو رہی ہے، اور والدہ 1 مہینے میں آنے والے ہیں، 2 مہینے میں، 1-2 مہینے میں آنے والے ہیں، لیکن میری شادی والدہ کے بغیر ہو گئی، والدہ سے اجازت لی گئی۔ وہ بھی والدہ کو دیکھیے کہ وہ میرے آنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے فوراً اس کی شادی کر دیں۔ کیا یہ مثال مل سکتی ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں معمولی چیزوں کے وجہ سے شادی رک جاتی ہے، کہیں بھائی نہیں ہیں، کہیں داماد نہیں ہیں، کہیں بہنوئی نہیں ہیں، وہ نہیں آ رہا ہے تو جب تک عقد رکا جاتا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے جب تک اس کو روک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر میری ماں نہیں ہے لیکن میری شادی ہو رہی ہے۔ یہ سب بھائیوں کے وجہ سے میری شادی ہوئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور ماں سے اجازت لے لی اور میری شادی ہو گئی۔ یہ سب سنا، بہت سے باتیں ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اتنی باتیں کہہ کر میں سبھی جو ہے بھائیوں کا اور جو ہے بھابھیوں کا شکر گزار ہوں۔ ویسے میرے چھوٹی بہن سعیدہ جو آپا ہے اور میرے چھوٹے بہن وہی ہے، ان کے تو بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ان کے قربانیاں بھی جو ہے سو بہت سے ہیں۔ ایک جو ہے بھائی کی قربانی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ
ان دونوں کی قربانی ہے. میری پڑھائی، سعید بھائی کی پڑھائی انہی کے مکان میں ہوئی، انہی کے پاس میں نے کھایا، انہی کے پاس ہم کھائے، انہی کو ہم نے ستایا، انہی کے پاس سے ہم نے پیسے لیے. لیکن وہ بہنوئی کے چہرے پہ یا ان کے پیشانی پہ کوئی شکن نہیں آیا. انہوں ہمیشہ یہ بولتے تھے یہ میرے سالے نہیں بلکہ میرے بھائی ہے، اور وہ ہر کام میں آگے آگے بڑھ کر وہ کام کرتے رہے. اس لیے میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جو ہے انہیں جنت نصیب کرے. اور دوسری میری بیوی جو میری فرما بردار ہے، جس طرح سے میں نے ان کو کہا اسی طرح سے انہوں نے اس پر عمل کیا. کئی سالوں تک ان کے پاس زیور نہیں تھے، کئی سالوں تک اچھے ساڑیاں نہیں تھی، لیکن کبھی ان کے زبان پر نہیں آیا. یا میرے پاس والدہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس مہمان آتے تھے، کبھی ان کے چہرے پہ کوئی یہ نہیں آیا، کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، بلکہ وہ کام میرا تھا. لیکن انہوں نے جو ہے سو ان کی خدمت کی، آنے والے رشتہ داروں کی خدمت کی، والدہ کی خدمت کی. اس لیے میں بھی جو ہے ان کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو جنت نصیب فرمائے. آمین. یہ نشست جو باقی تھی وہ ختم ہو گئی، اور بہت سے حضرات اپنے تاثرات پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت بہت کم ہے، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان کو ہم وقت نہیں دے پا رہے ہیں. اور آخری جو پروگرام ہے وہ ہوگا، اور وہ حضرات جو مشورے ہیں بعد میں لکھ کر بھی دے سکتے ہیں. جزاک اللہ.